औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। मौत के वक्त की दो बातें इंसान की अल्लाह को बहुत पसंद हैं। वो बातें कौन सी है, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। मौत के वक्त मरने वाले इंसान की दो बातें अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मरने से पहले पहले अगर ये दो काम करने नसीब हो जाएं तो ये दो काम बंदे को अल्लाह का महबूब बना देते हैं, अल्लाह का वली बना देते हैं। आखिर वो दो काम हैं कौन से? हज़रत इमाम अली मकाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपके छोटे साहबजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। आपके पास एक औरत रोती हुई आई, कहने लगी, ऐ नवासा रसूल, मेरा बेटा पांचों वक्त का नमाजी था, मेरा बेटा हक सच बोलने वाला था, कुरान पढ़ता था, पांचों वक्त की नमाज बाजमात अदा करता था। काफी दिनों से वो बीमार है, इतना बीमार हुआ कि आज उसकी बीमारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। बोलना कब से छोड़ गया है, मेरे बेटे की जुबान नहीं हिल रही। आज तो ऐसे लगता है जैसे उसकी रूह आधी अंदर है आधी बाहर है। ऐसा लगता है आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, लेकिन उसकी जुबान कलमा नहीं पढ़ रही। कलमा क्यों नहीं पढ़ रही? मेरा बेटा नमाजें पढ़ता है, नमाजी बेटा है, कुरान पढ़ने वाला बेटा है, लेकिन मरते वक्त कलमा नसीब क्यों नहीं हो रहा? आपके दरवाजे पर सवाली तो आते होंगे और आप इन सवालियों को खाली हालत तो नहीं लौटाते होंगे। मैं भी एक सवाली बन कर ही आपके दरवाजे पर आई हूँ। आप मेरे साथ चलें, हो सकता है कि आपका मेरे साथ जाना मेरे बेटे के लिए तौबा का जरिया बन जाए, मेरे बेटे के मुंह से कलमा पढ़ना जारी हो जाए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, माई ये बता, तेरा बेटा दुनिया में कोई ऐसा काम करता था जो अल्लाह को नापसंद हो? तेरे सामने तेरे बेटे ने कभी ऐसा कोई काम किया हो या कोई ऐसा अमल किया हो जो अल्लाह को नापसंद हो, उसके रसूल को नापसंद हो? वो औरत कहने लगी, ए नवासा रसूल, मैं आपसे कोई बात भी नहीं छुपा सकती, क्योंकि आपसे कोई बात छुपाना ऐसा है जैसे हकीम से अपना मर्ज छुपाना। जब तक मर्ज का पता नहीं चल जाता, हकीम इलाज कैसे कर सकता है? इसी तरह जब तक आपके सामने सच नहीं बोला जाएगा तो मेरे बीमार बेटे का रूहानी इलाज नहीं हो पाएगा। कहने लगी, ए नवासा रसूल, मेरा बेटा नमाज भी पढ़ता था, मेरा बेटा कुरान भी पढ़ता था, लेकिन राह चलती औरतों को मेरा बेटा ताक के देखता था। राह चलती औरतों पर मेरा बेटा नजर जमा के देखता था, ऐसे गौर से देखता था कि वो कितनी खूबसूरत है। इतना गौर से देखता था कि शावत भरी नजरों से देखता था। मैं बेटे को रोकती थी कि बेटा ये अमल अल्लाह को नापसंद है। मेरा बेटा मेरे कहने पर ना चला। मेरे बेटे ने मेरी बात ना मानी। नजरें जमा के देखता, नजरें टिका के देखता कि ये औरत कितनी खूबसूरत है, किस तरह चल रही है और किस तरह उठती है, किस तरह बैठती है। मुझे ऐसी औरत बड़ी पसंद है। यानी शहावत भरी निगाह से हर एक औरत को देखता था। बस यही एक कमी थी मेरे बेटे के अंदर। उसके अलावा मेरा बेटा नमाजी भी था, मेरा बेटा कुरान भी पढ़ता था, हक सच बोलता था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा के छोटे साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, माई बस यही वो अमल है जो उसकी नेकियों को खा गया, यही उसका काला करतूत उसके तमाम नेकियों को खा गया, यही वो अमल है जिसने तमाम नेकियों को उजाड़ के रख दिया। ये अमल नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है। खैर, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस औरत के साथ उसके घर आए। देखा कि वो नौजवान जिंदगी मौत की कश्मकश में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आधी रूह अंदर है आधी रूह बाहर है, लेकिन उसकी जुबान नहीं हिल रही, कलमा नहीं पढ़ पा रहा और कोई होशो हवास नहीं है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नवासा रसूल ने अपने नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उतरा हुआ कुरान उठाया और सूरत यासीन शरीफ पढ़नी शुरू कर दी। एक बार ख़त्म हुई तो फिर से सूरत यासीन पढ़नी शुरू कर दी। जब दूसरी बार ख़त्म हुई तो आपने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए, चश्मे पुरनम से अर्ज करने लगे, ए मेरे करीम रब, ए मेरे सोहने और प्यारे रब, ए मेरे हकीम रब, मैं तेरे महबूब नबी आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। तमाम बुलंदियाँ, तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं। मैं तेरी बारगाह में हाथ बुलंद किए हुए हूँ। इस नौजवान को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा, उसके होंठों पर कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक अता फरमा, उसके होंठों पर कलमा तैयबा जारी फरमा दे ताकि उसका खात्मा ईमान पर हो जाए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ अभी ख़त्म नहीं हुई थी, उनके जुमले भी ख़त्म नहीं हुए थे कि आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में पहले कबूल हो गई थी। जैसे ही उस मरीज पर नज़र पड़ी जो मरने वाला था, उस नौजवान के होंठ हिलने लगे, लब जंबश करने लगे। अब हजरत ज़ैनुल आबिदीन उसके करीब के उसके होंठों पर अपने कान लगा दिए तो सुना कि वो नौजवान कह रहा था कि ए मेरे करीम रब, मैं
اپنے کیے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، میں اپنے کیے کالے کرتوتوں پہ شرمندہ ہوں۔ ساری زندگی میں نے غفلت میں گزار دی، ساری زندگی میں نے آوارگی میں گزار دی، لڑکیوں کو دیکھنے میں، عورتوں کو جھانکنے میں گزار دی، دوسروں کی عزتوں کو اپنی گندی نگاہوں سے دیکھنے میں گزار دی۔ اے میرے مالک، میں گناہ گار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں جرم وار ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن میرے مالک میں مرتے وقت تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔ مالک میری توبہ، میری توبہ، میری توبہ۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان توبہ 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 کرتا مر گیا، توبہ توبہ کر کے اس کی روح نکل گئی۔ سبحان اللہ، جب توبہ توبہ کرتے اس کی روح دار فانی سے نکل گئی تو امام زین العابدین نے خود اس کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی تدفین کی۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے لوگوں کو فرمایا، اے لوگوں، مرتے وقت، مرنے سے پہلے پہلے انسان کی دو باتیں اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، یہ دو باتیں اللہ کو محبوب بنا دیتی ہیں۔ اچھا، تو وہ دو باتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، نمبر 1، مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، اپنے کرتوتوں پر شرمسار ہونا، اللہ کی نافرمانیوں پہ شرمندہ ہونا، خود کو خطا کار سمجھ لینا اور اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں۔ نمبر 2، مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لینا۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہے۔ توبہ کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسے توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یعنی توبہ صادقہ، جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اس کی زندگی عطائیتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے بچتا رہے۔ سردار تو جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والے، آزمائش میں مبتلا مومن بندے کو پسند فرماتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، رکی نہیں ہیں، تو ابھی بھی توبہ کا وقت ہے، پکی سچی توبہ کر لو۔ اچانک موت آ بھی گئی تو کیا کرو گے؟ توبہ نصیب ہی نہ ہوئی تو مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کتنا خوش نصیب تھا وہ نوجوان جس کو مرنے سے پہلے پہلے توبہ نصیب ہوگی، کلمہ پڑھ کے مرا تھا، خاتمہ ایمان پہ ہو گیا۔ تو کیا کسی کو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا، توبہ کرنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن ابھی تو سانسیں چل رہی ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا اور اللہ کے حضور جھکنے کا۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو نوجوان اپنی نوجوانی میں توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، 5 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نظام انسان کی آدھی روح اندر ہو جاتی ہے اور آدھی روح باہر ہو جاتی ہے اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ 7 سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض وہ 7 سمندر کا پانی پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد، وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہی کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی، جب کہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو ہی اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں، جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورتوں کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔
یعنی جہیز دینا فرض نہیں ہے، بلکہ اسلام میں بہنوں کو حق دینا فرض ہے۔ باپ کی وراثت میں سے بہنوں کو ان کا حق دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکہ میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکہ پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق حصہ اس دنیا میں دے دے، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی 1 فٹ بار زمین بھی ازراہ ظلم لے کر قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراثت کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراثت کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس طرح یہودی کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز کی لعنت ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہوگی کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بروقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اس اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کا دل رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو چھم چھم برس رہے ہیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرے مالک، اے عدل و انصاف کرنے والے رب، آج عدل کا دن ہے، آج عدل کا دن آ گیا ہے، اے انصاف کرنے والے رب، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی، میرے مالک، تو میرے اس بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے پلکتے رہے، لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی شرم نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کرتے اور جس طرح سے اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا ہے، اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کرتے۔ تو اے میرے بھائیوں، صرف ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کے مرو گے یا مظلوم بن کے؟ اے نوجوان، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے مسلمان، بہن کا حق بروقت ادا کر دینے والے شخص کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی۔ پھر فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کنی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے، حلال کمائی سے بچوں کی پرورش کرنے والا ہے، بیوی کو حلال کا لقمہ کھلانے والا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہو
اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، 5واں وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پہ رو لیا کرو، مقدر پہ رویا کرو۔ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو بھی نہ بہاتی۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرمائے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔